Bismillahirrahmanirrahim. Honorable subscribers, my friends, followers, Hazreen و Samain و Nazreen, Assalamu alaikum. I am Abdul Mannan Darwish speaking to you again from Kasre Darwish, Islamabad. How are you? Welcome once again. उम्मीद है आप तमाम अहबाब बखैरियत होंगे और इस मुकद्दस मिशन की तरक्की के लिए सरगर्म अमल होंगे। आज ज़हन में ख्याल आया कि हम नेशनल और इंटरनेशनल हालात के बारे में अपने अंदाज में बात करते रहते हैं, फिर जो स्पेशल डेज मनाए जाते हैं उनके बारे में बात करते हैं। हम खुद कहाँ हैं? तो मैंने ये बात सोच के एक टॉपिक डिसाइड किया कि आइंदा एक नया टॉपिक चलाएंगे, फ्रॉम माई मेमोरीज, मेरी यादाश्तों में क्या है। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज़्यादा मौका दिया और मज़ीद इंशाअल्लाह आपकी दुआओं की तो फैज़ देता रहेगा। हम उन गोशों की नकाब कशाई करें जो आम हालात में या तो बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं या लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, लोग उनसे डायरेक्टली कंसर्न नहीं हैं, मुतासर भी नहीं होते। तो बहरहाल इस नए टॉपिक पे वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह हम बातें किया करेंगे। जब मैं तिब पढ़ा करता था, तिब में मैंने बड़ी मेहनत की थी, क्योंकि उस वक़्त ये ब्लाइंड स्कूल या ब्लाइंड लोगों का जॉब हासिल करना एक नामुमकिनात, वो जो बात कहते हैं दीवाने का ख्वाब महसूस होता था। सो मैं खूब मेहनत करता था। हमारे उस्ताद भी बहुत काबिल थे, जिनका जिक्र मैंने गुज़श्ता वीडियोज़ में कई दफ़ा तफसील से किया। तो ताकि आगे चलकर अगर इसको बतौर प्रोफेशन इख्तियार करना पड़े तो फिर पूरी मेहनत, किताबें पढ़नी, लेक्चर सुनने, इंग्लिश की किताबें पढ़नी, मेडिकल के जो मामला थे, बहुत सी बातें, बेइंतहा बातें सामने आई। एक बात ये सामने आई और उस्ताद रहमतुल्लाह अलैह ने भी बताया कि ये डायबिटिक्स, शुगर जिसको उर्फ़े आम में कहते हैं, ये एक ऐसा मूज़ी मरज़ है कि एक दफ़ा अगर लाहक हो जाए, फिर कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, यानी शुगर लो हो गई, हाई हो गई, लेकिन फिर ये जाता नहीं। मैंने ये बात याद रख ली। वक़्त गुजरता गया। आगे जब हालात तब्दील हुए तो तंजीमी मामलात में मेरा अमल दखल शुरू हुआ। लोगों से, बड़े बड़े पुराने जो हमारे ब्लाइंड लोग थे, PAB, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड से वाबस्ता बुज़ुर्ग लोग थे, तजर्बाकार लोग थे, उनके तजर्बात से मुस्तफ़ीद होने का मौका बना। तो वहाँ एक अशफाक अहमद सिद्दीकी साहब, अशफाक सिद्दीकी, जिनके बकौल 1940 में जब उन्होंने BA किया तो तब ही बिकेम ब्लाइंड, अल्लाह के काम। लेकिन उस वक़्त से ही उन्होंने ब्लाइंड वेलफेयर का काम स्टार्ट कर दिया था और शायद दराज हो गया, वो इस दुनिया से जा चुके हैं। उनसे जब मैं मिलता तो बड़ी बड़ी पुरानी बातें वो बताते। उन्होंने एक किस्सा सुनाया था मुझे कि जब पाकिस्तान बन गया, आइंदा जो 11 साल थे, 11-12 साल तो अफरा तफरी में ही गुजरे। कभी कोई प्राइम मिनिस्टर तो कभी कुछ, एक नया मुल्क था, मसाइल तो पैदा होने थे। जब 1958 में पाकिस्तान में पहली मार्शल लॉ अयूब खान ने लगाई
تو اس وقت پھر آہستہ آہستہ انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ اب ایک حکومت جم کر بیٹھ گئی ہے تو کوئی ایسے کام کیے جائیں جن کا آئندہ نسلوں کو فائدہ پہنچتا رہے اور ملک سے ان برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے جو حالات و واقعات کی وجہ سے پیدا ہو چکی تھی۔ بے شمار کام کیے گئے۔ آگے چل کر جب وہ 10-11 سال گورنمنٹ رہی، اسٹیبل گورنمنٹ تھی، سب سے پہلے اگر کوئی بھی بڑا کام ہم نے کرنا ہے تو جو گورنمنٹ ہے اس کا اسٹیبل ہونا، مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اگر ہر 6 مہینے سال کے بعد گورنمنٹ بدلے گی، کوئی بھی کام جس پہ کروڑوں اربوں روپیہ جتنا بھی خرچ کر لیں وہ پائیدار نہیں ہوگا۔ جب حکومت پائیدار نہیں، اس کا کوئی بھی منصوبہ پائیدار نہیں۔ اور جو انہوں نے کام کیے سو کیے، ایک بڑا اہم کام کہ ٹو اریڈیکیٹ دا بیگنگ، کہ یہ جو بھیک مانگنا، بیکاری جو لوگ ہوتے، اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے۔ جڑ سے اکھاڑ دیا، یہ قبلہ لاہور والے اشفاق صدیقی صاحب نے مجھے پوری ڈیٹیل بتائی۔ بڑی سختی کرنی شروع کی، ایسے ہی کہ جیسے ان دنوں یہ موجودہ ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ، یہ افغان جو ہیں ان کو نکالنے میں کافی آہنی ہاتھ دکھا رہی ہے۔ رزلٹ کیا آئے گا وہ تو وقت ہی بتائے گا نا۔ انہوں نے بڑی سختی شروع کی اور ہر بڑے شہر میں کمیٹی کی گاڑیوں کی ڈیوٹی لگائی، جہاں کوئی بھی بھیک مانگتا ہوا بیکاری فقیر نظر آئے، ایبل ہو، ڈسیبل بنا ہو، کچھ ہو، ان کو پکڑ کر انہوں نے بیگرز کیمپ بنائے تھے، جیسے مہاجر کیمپ۔ بیگرز کیمپوں میں ان کو پہنچا دیتے تھے۔ اس کے بعد پھر ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، کوئی نہ کوئی کام سکھانا، یعنی یہ تصور ان کو دیا جاتا تھا کہ یار آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، جو کچھ بھی بے عزت ہوتے ہیں، لوگ بھی گالیاں دیتے ہیں، سب آپ کو کوئی کام سکھائیں۔ چھوٹے چھوٹے ووکیشنل ٹریننگ کے کورسز وغیرہ کرانے شروع کیا انہوں نے۔ اب جب یہ کام شروع ہو گیا، ملتان، لاہور، یہ فیصل آباد، کراچی وغیرہ بڑے بڑے شہر ان دنوں اتنے کی تھے، تو کام شروع ہو گیا تو انہوں نے کہا جی ہمارے بچے کہاں سے کھائیں پیئیں گے؟ انہوں نے کہا بھئی اچھا، گورنمنٹ نے کہا بچوں کو بھی لے آئیں۔ اب کسی کے 10 بچے ہیں، کسی کے 12 بچے ہیں، اپنے کتنے، چرائے ہوئے کتنے، اٹھائے ہوئے کتنے، اغوا کیے ہوئے کتنے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ تھا۔ بچے بھی چلے، گورنمنٹ نے کہا کہ ہم ذمہ داری لیتے ہیں اور روزانہ کے آپ کو 10 روپے دیا کریں گے۔ اندازہ کریں 58، 60 یا 62، اس دور میں 10 روپے کی کتنی ویلیو ہوگی۔ ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ اس دور میں، ایوب خان کے دور کے ابتدائی دنوں میں، گوشت کی ہر چیز کی قیمت مقرر تھی۔ چھوٹا گوشت 2.5 یا 3 روپے کا سیر ہوتا تھا، بڑے گوشت کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا، کوئی کھاتا پتہ ہی نہیں تھا۔ میری عمر کافی، جب آگے میں اپنی عمر میں بڑھا تو عرصہ بعد مجھے پتہ چلا کہ بڑا گوشت بھی کچھ ہوتا، یہ جو جس کو بیف وغیرہ کہتے ہیں۔ پھر یہ بھی پتہ چلا کہ یہ تو کھانا نہیں چاہیے، پتہ نہیں مرے ہوئے جانور کیا تو کیا کرتے ہیں لوگ، تو یہ بالکل کھانا نہیں چاہیے، بس اتنا پتہ چل گیا۔ انہوں نے کہا اس دور میں 4 آنے کا سیر دودھ ملتا تھا، تازہ خالص دودھ ملتا تھا۔ وہ ہمارے والد وغیرہ چچا وہ بتاتے ہوتے تھے، اس دور میں 10 روپے روزانہ اچھا خاصا ایک تھا۔ لیکن انہوں نے کہا جی نشے کھانے، سب کچھ کرنا، پھل کھانے، سارا دن بولنا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں، رونا پیٹنا، بھوکے مر گئے، ہمارے بچے بھوکے مر گئے۔ سال ہر سال یہ کئی 3-4 سال چلتا رہا۔ حکومت نے پورا دباؤ ڈالا
آخر کار گلیوں میں رو رہے ہیں، سڑکوں پہ رو رہے ہیں. یہ جو سیاسی لیڈران تھے وہ فائدہ اٹھاتے تھے. یہ گورنمنٹ ایوب خان کی کر کے رہی ہے. یہ دیکھو لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ان کو پکڑ پکڑ کے تو بھوکا مار رہے ہیں، ان کے بچوں کو بھوکا مار رہے ہیں. آخر کار گورنمنٹ اتنا مجبور ہو گئی کہ گورنمنٹ کو وہ اسکیم واپس لینی پڑی. خیر وہ وقت گزر گیا. آگے چلتے چلاتے پھر حالات ملکی بہت زیادہ خراب ہوئے. 65 کی وار ہوئی، 71 کے واقعات ہوئے. چلتے چلاتے ضیاء الحق کا دور آ گیا، مارشل لا لگی 77 میں. اب اس دور میں کئی عجیب و غریب کام ہوئے. وہ کام اچھے تھے بشرطے کہ ان پہ عمل ہوتا رہتا. ایک کام یہ ہوا کہ کیونکہ ضیاء الحق کی بیٹی ڈیف اینڈ ڈم تھی، معذوروں کے ساتھ اس کو قدرتی طور پہ ہمدردی تو ضرور تھی، لیکن اویئرنیس اباؤٹ دا ڈسیبل کمیونٹی ضیاء الحق کو واضح بات ہے اویئرنیس تو نہیں تھی نا. ایک ان کے اپنے بقول ضیاء الحق کے اخباریں بیچنے والا کسی نہ کسی طرح سے سپرسیڈ کر کے CNC بن گیا، جو کچھ ہوا، لیکن اس کا لیول تو اتنا ہی تھا نا. اس نے اور جو کچھ کیا، اس نے آرڈر جاری کیا بھی کسی بھی جگہ کوئی ڈسیبل آدمی اگر آئے تو ذمہ داری ہوگی تمام محکموں کی، اسٹیبلشمنٹ کو آرڈر جاری کیے ہوئے تھے کہ ان کو اکوموڈیٹ کر کے مجھے رپورٹ بیک کرے. جہاں بھی کچہریاں لگانی، یہ اس طرح کے جو لوگ تھے چلے جانے، اس نے فوراً آرڈر جاری کرنا اسٹیبلشمنٹ کے نام، جس کہ یہ بندہ ہے، ڈیف ہے، بلائنڈ ہے، کوئی ہے فزیکل ڈسیبل ہے، اس کو لگائیں اکوموڈیٹ کر کے اتنے دن کے اندر رپورٹ دیں. اب حکومت کی خوشنودی کی خاطر محکمے بھی خوش تھے، 2-4 اس طرح کے لوگوں کو جاب دلوا دیا، باقی اپنے لوگوں کا فائدہ ہو گیا. وزراء تک، حکومت وقت تک، ضیاء الحق تک پہنچنے کا ایک آسان رستہ، چور دروازہ نیا کھل گیا، جو ضیاء الحق صاحب بیچارے کو خود بھی نہیں پتا تھا. خیر وہ اچھا کام ہوا، لیکن اچھا کام ہوا کیا؟ اب یہ وہ دور ہے جب میں نے پریکٹیکلی انگلینڈ کی ٹریننگ سے پہلے بھی اچھی خاصی اویئرنیس حاصل کر لی تھی. 70 سے 85 تک، 84 میں تو میں انگلینڈ گیا تھا نا. بعد میں بھی جو کچھ ہوا وہ دور بھی میں نے دیکھا. اب جن لوگوں کو بھیک مانگنے کی عادت پڑی تھی، عجیب و غریب نوٹیفکیشن وہاں جاری ہوتے تھے اس دور میں. اگر کوئی شخص میٹرک بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کو کسی ڈسیبل کے ادارے میں، ان دنوں بلائنڈ کے ادارے ہی بہت مشہور تھے، مقبول تھے، باقی تو یہ بٹی گرم دیکھ کے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، تو کوئی کچھ بن گیا تو کوئی کچھ بن گیا. تو انہوں نے ایک نوٹیفکیشن 86 میں جاری کروایا. نان میٹرک کو اسکیل 11، میٹرک کو اسکیل 14، BA کو اسکیل 16. بے شک دو وہ جو ایک طریقہ ہوتا ہے، 2 سبجیکٹ یا وہ فاضل وغیرہ کر لیں، صرف انگلش پاس کر لیں 2 پیپر دے کے. BA والوں کو 14 کا 16، اور BEd اور MA والوں کو 16 مل گیا، 17 مل گیا، جو بھی کچھ تھا. لیکن ساتھ یہ لکھ دیا کہ یہ نان گزٹڈ ہوں گے، سائن نہیں کر سکتے تھے، ٹیسٹ نہیں کر سکتے تھے، نان گزٹڈ ہوں گے. چلے یہ بھی ایک بہت اچھا، یعنی ایک طرح کی گھر بیٹھے تنخواہیں لگ گئی تھی. کام کیا کرنا، ایک ادارے میں اگر 10 ٹیچروں کی جگہ ہے تو اس کی جگہ اگر 30 بھی آ گئے، 40 بھی آ گئے، تنخواہ گورنمنٹ نے دینی. اگر کسی کو نکالیں گے تو وہ گورنمنٹ کے گھر میں جا کے کمپلینٹ کر دیں گے، گورنمنٹ کے آفس میں. لیکن یہ سب کچھ ہوا، اس کے ساتھ جن لوگوں کو اصل بات ہے یہ ایک دفعہ بھیک مانگنے کی عادت پڑ گئی. فار ایگزامپل 85 میں پہلے کچھ ایسا شیرا والا گیٹ لاہور جو ریلوے اسٹیشن کے نزدیک ہے، وہاں جاب کیا تھا.
رہائش بھی ادھر ہی رکھی ہوئی تھی، سن رائز اسکول تھا، وہاں جاب کرتا تھا، شیرا والی گیٹ میں رہائش رکھی. بے شمار لوگ ایسے تھے کہ صبح صبح اٹھنا، ریلوے اسٹیشن یا وہ پاٹی چوک اور وہ جو لاری اڈا جس کو کہتے تھے، کھڑے ہونا، بھیک مانگنی. اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اپنے ادارے میں گئے، اسکول میں گئے، حاضری لگوائی. جب پڑھنا پڑھانا کیا تھا، اس کے بعد پھر سیدھے وہاں سے ریٹرن ٹو ریلوے اسٹیشن، جیسے کہتے ہیں نا بیک ٹو دا پویلین. ان کا پویلین وہی تھا. ریلوے اسٹیشن پہ چلے گئے، بس اڈے پہ چلے گئے. آگے چل کر جب میری پوسٹنگ ادھر اسلام آباد پنڈی ہو گئی تو آنا جانا میں نے شروع کیا، گھومنا پھرنا. میرے بہت دوست احباب تھے، میری پوسٹنگ سے پہلے بھی میرے بہت جاننے والے تھے، گھومتے پھرتے رہتے تھے. نیا شہر تھا. اب وہاں عجیب ایک بات ہو، ان دنوں اربن ٹرانسپورٹ کی بڑی بڑی بسیں چلتی تھیں، 100 150 200 بندہ، اس سے بھی شاید زیادہ ایک بس میں سفر کرتے تھے. ان بسوں کو خاص طور پہ وہ جو سسٹم تھا، کہا گیا تھا کہ ڈسیبل لوگوں کے لیے خاص احتیاط کرنی، سیٹ لے کے دینی، اگر نہیں بھی تو کسی نارمل شخص کو اٹھا دیں. سننے میں آیا تھا کہ اس دور میں وہ اربن ٹرانسپورٹ والا کوئی بڑا افسر تھا ان کا، اس کا بیٹا بلائنڈ تھا، تو اس وجہ سے بھی اس نے خود بھی کافی دباؤ ڈالا. بے شمار لوگ کراچی کمپنی سے بیٹھے، کمپلیکس سے بیٹھے، اور پنڈورا جہاں ایک بلائنڈ کی ورکشاپ اس وقت بنی تھی، اسپیشل ایجوکیشن پنجاب والوں کے اب بھی موجود ہے، وہاں اتر جائیں. پھر وہاں سے بیٹھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں خود ہی آتا جاتا تھا وہاں کئی دفعہ. گلزار ہوٹل سے پنڈورا چنگی سے بیٹھے، کراچی کمپنی آ گئے، کمپلیکس چلے گئے، اپارا چلے گئے، اور آتے ہوئے بھی مانگ رہے، جاتے ہوئے بھی مانگ رہے. سر بات یہ تھی، اور وہ سب لوگ اچھے خاصے اسکیل لے رہے تھے، تنخواہیں لے رہے تھے. فار ایگزامپل ایک مختار نام کا آدمی تھا، مر گیا نا بعد میں، تو وہ اس کو ایک اسی ورکشاپ میں ملازم تھا، پنڈی سے ٹرانسفر کرائی اس نے. پنڈی لاہور سے پہلے ٹرانسفر کرا کے پنڈی آیا، پھر پتہ نہیں پنڈی سے کہاں لاہور چلا گیا، کہاں چلا گیا. اس کے محکمے کے ورکشاپ کے ایک بندے نے دیکھا جو سائٹڈ آدمی تھا کہ وہ مختار نامی بندہ بھیک مانگ رہا ہے. اس نے اس کو پوچھا، پہلے 5 روپے اس کے ہاتھ میں رکھ دیے، پھر کہا مختار شرم نہیں آتی، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ یار اس نے پہچان لیا نا آواز سے کہ یہ تو ہمارا ہی بندہ ہیلپر ہے ورکشاپ میں. یار وہ نہ تمہیں پتہ میری ٹرانسفر نہیں ہوئی ہے تو پیسے نہیں نہ ہوتے تو پھر کھانا پینا کیسے کرے. اس نے کہا پیسے نہیں ہوتے تو مجھے بتا، میرے سے دار پکڑ لے، ویسے مدد کر دے گی. یہ کیا طریقہ؟ خیر وہ بات تو وہاں ختم ہو گئی. بات وہاں یہی سے پھر ثابت ہوئی کہ یہ جن لوگوں کو بھیک مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے نا، اس کو اگر 1 لاکھ روپیہ بھی بہانہ کا جاب ملے یا کوئی مخیر شخص کہتا ہے یار تو میرے سے 1 لاکھ روپیہ 50,000 روپیہ لے لیا کرنا، تو یہ چھوڑ دے، اس سے بھی لے گا، اس سے بھی وصول کرے گا، بیت المال جائے گا، زکوٰۃ فاؤنڈیشن جائے گا، بے نظیر انکم سپورٹ والے پروگرام میں جائے، وہاں سے بھی پورا وصول کریں گے. کسی جگہ آٹا باندھ رہے ہیں، کسی اور اچھے خاصے اسکیل، کوئی کام نہیں، کوئی کچھ نہیں، اسکیل بھی مل رہا ہے. تو یہ ذرا بات لمبی ہو رہی، اس موضوع پہ انشاءاللہ بہت سی میری معلومات ہیں. آئندہ ہم اپنے اس شیڈول میں، اس چینل میں کچھ اور تبدیلیاں، بڑی انقلابی تبدیلیاں لائیں گے، تاکہ ہم جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی سوسائٹی کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں، ہاؤ دا ڈسیبل کمیونٹی بیکم دا پروڈکٹیو آرگن آف دا سوسائٹی. یہ جو ڈسیبل کمیونٹی کو ڈسیبل کہہ کے، اسپیشل کہہ کے، یوز لیس آرگن، بیکار قسم کی اعضاء بنا رکھا ہے اس معاشرے میں، اس کو بدلنے کی کوشش تو کریں گے. لیکن المناک بات جو میرے ذہن میں ہے وہ آج میں آپ کے گوش گزار بھی کر رہا ہوں.
کہ تبدیلی تب آتی ہے جب انسان تبدیلی کے لیے تیار ہو، اپنے آپ کو تیار کرے کہ اب میں نے اب آج ہی صبح میں بات سن رہا تھا کہ جی آج جب یہ مہنگائی قبر توڑ مہنگائی بڑھ رہی ہے تو جو لوگ حلال کھانے والے ہیں، باضمیر ہیں، کوئی جناب شاپر بیچ رہا بازاروں میں، کوئی جناب گاڑیوں میں انہوں نے بالٹیاں پکڑی ہوئی، کپڑے پکڑے ہوئے، گاڑیوں کے شیشے صاف کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کہ چلو 2 ٹائم کا کھانا تو ہوا، مہنگائی ہے یہ تو اب اللہ کی طرف سے ملکی مسائل ہے نا یہ حل۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی جگہ جائیں، مارکیٹ میں جائیں، بازار میں جائیں، جہاں کام کرنے والے کم ہوں گے، مفت خورے بھیک مانگنے والے زیادہ ہوں گے، لمبے تڑنگے جوان بچے، ینگ بچے، عورتیں، ان کو پتہ ہے بغیر محنت کے جب اتنا کچھ مل جائے، محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب مجھے ان حقائق کا پتہ چلا تو میں نے ذاتی طور پہ، جب میں فیصل آباد تھا ادھر ادھر، تو ان فقیروں سے، ان پروفیشنل بیگر سے رابطہ کیا، گھروں تک جانا شروع کیا تاکہ اندازہ تو کروں۔ اندازہ یہ ہوا کہ ہم تو ایسے ہی کہتے ہیں ہم گریڈ 17 میں تھے، 18 میں تھے، یہ تھا، اصل ٹھاٹھ باٹھ رہنا کھانا پینا وہ تو ان کا تھا جن کو بغیر محنت کے، اب وہ اگر صرف گریڈ پہ ہی رہیں تو ہمارے جیسے بندے بھی تو گریڈ 19 تک پہنچے تو گزر بسر ہی کرتے تھے، کوئی مکان نہیں بنائے، پراپرٹی نہیں بنائی، کچھ نہیں کیا۔ لیکن ان لوگوں کے بارے میں جو میں نے معلومات پھر اندر جا کے لی تو بہرحال قصہ مختصر، بالکل مختصر، آخر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میں یہ کہوں، میں آج آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ڈائبیٹکس اینڈ بیگنگ belong to one family۔ جس طرح شوگر جیسا مہلک مرض کسی کو لگا تو وہ پھر جائے گا نہیں، کم زیادہ تو ہو جائے گا، اسی طرح جس کو بھیک مانگنے کی عادت ایک دفعہ پڑ گئی وہ کبھی بھی اس عادت کو نہیں چھوڑے گا۔ اور بڑے پھر کبھی انشاءاللہ اس موضوع پہ آگے بات کریں گے نا، میں آپ کو اپنے پھر مزید جو تجربات پورے ملک سے میں نے حاصل کیے ان کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کروں گا۔ ہم جب وہ ہمارے ایک مولوی صاحب تھے دوست، انہوں نے مجھے بات بتائی، واضح بات ہے وہ میرے سے بڑے متاثر تھے، بڑے میرے نزدیکی تھے، تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک بلائنڈ آدمی وہ بھیک مانگ رہا، تو میں نے کہا یار دیکھو اب تمہارے اتنے سینٹر بن گئے، اسکول بن گئے، تو تم یار یہ مانگنا چھوڑ دو نا، اپنے کسی ادارے میں چلے جاؤ۔ بڑی تلخی سے کہتا مولوی میں نے تم سے چند پیسے مانگے، میں نے تم سے فتویٰ نہیں مانگا، فتوے مولوی صاحب اپنی جیب میں ہی رکھو، اگر کچھ دے سکتے ہو تو دے دو، نہیں دے سکتے ہو تو کچھ زیادہ ضرورت ہے تو بتاؤ، کچھ میں تمہاری مدد کر دوں۔ کیا اس مولوی صاحب کو دوبارہ کبھی حوصلہ ہوا ہوگا کہ وہ لوگوں کو اس اچھے رستے کے بارے میں بتائیں؟ حالانکہ وہ میرے ساتھ ہمارے سینٹر بھی جاتے، ہر جگہ جاتے ہوتے تھے، لیکن اب یہ ہے سوچ۔ تو بات وہی ہے، جب تک ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے تو پھر آخر میں وہی بات کہ کسی نے بڑا ایک مزاحیہ سا، کسی نے بیل کو ٹگا، جس کو ہم پنجابی میں بولتے، کسی نے مذاق سے کہا ٹگیا تینوں چور لے جان، انہیں کہا لے جان یارہ نے اتھے جا کے بھی تو پٹھے ہی کھانے، کل کو اللہ نہ کرے کسی اور ملک کی خبیث کی ہمارے اوپر حکومت آ جائے، ان لوگوں کو کیا فرق پڑے گا؟ ہمارے ملک پہ قبضہ کر لیں، انہوں نے اب بھی مانگتے ہیں، تب بھی مانگتے رہیں گے، ان کو کیا فرق پڑے گا؟ آمین ثم آمین یا رب العالمین، ہمیں مزید توفیق عطا فرما کہ ہم اس مقدس مشن کو جاری رکھیں اور آنے والی نسلوں کے لیے کوئی نہ کوئی گائیڈ لائن اپنی طرف سے چھوڑ جائے، باقی تو پھر اپنا اپنا مقدر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والسلام.